अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी हुकूमत की जो डायलॉग चल रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, उस हवाले से प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो कि तालिबान की कमेटी, जो कि उनकी सालिसी कमेटी है, उसका हिस्सा है, उनकी तरफ से कुछ बयानात सामने आए। उन्होंने कहा कि डेडलॉक का शिकार हो गए हैं ये मुज़ाकरात। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये तासुर दुरुस्त है? हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों को रिलीज किया गया, लेकिन तालिबान को एतराज ये है कि वो उनकी लिस्ट के अंदर इन लोगों का कोई जिक्र नहीं था, वो लिस्ट जो उन्होंने गवर्नमेंट को दी थी। अब देखना यह है कि ये किस हद तक आगे बढ़ सकता है। तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान इन फाइटिंग भी हो रही है, क्या इसका कोई असर पड़ सकता है डायलॉग के ऊपर? ये नहीं, हुकूमत और फौज कहां खड़े हैं इस मामले पर, इस हवाले से भी बात होगी। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, आज इसके हवाले से भी बात होगी। नेशनल असेंबली के अंदर से पेश किया गया, ऑपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया, जिसके बावजूद इसे नेशनल असेंबली में क्योंकि नंबर्स गेम होती है तो ये पास तो हो गया। अब सेनेट में कहा जा रहा है कि बहुत टफ टाइम देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑपोजिशन मुत्तहिद है इस ऑर्डिनेंस के, इस कानून के खिलाफ, जो कि अब जारी बात है एक्ट बन जाएगा अगर पास हुआ तो इस शक्ल में। इसके ऊपर मुख्तलिफ एतराजात आए हैं, यहां तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसके ऊपर एतराज किया है। मैं चाहता हूं कि जरा डिटेल में आज इसको भी एवेल्युएट किया जाए कि जो एतराजात हैं वो किस हद तक जायज हैं। यूरो बॉन्ड्स के हवाले से बात होगी कि ये हैं क्या। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर का लोन है, इंटरनेशनल लोन है, फ्लोट किए हैं बॉन्ड्स पाकिस्तान की तरफ से। सागडार साहब ने कहा जाता है कि $500 मिलियन लेने गए थे, $2 अरब लेकर आए। ये किस हद तक मुफीद है हमारी मईशत के लिए, और इसके अच्छे नतायज क्या हो सकते हैं? क्या इसका कोई मनफी नतीजा भी निकल सकता है? इस हवाले से बात करेंगे। तो नन साहब, लोडेड प्रोग्राम, लोडेड। तुम बड़ी मार्केटिंग करते हो आपस की बात की। अच्छी बात है, करनी चाहिए, और हम नहीं करेंगे बिल्कुल, क्या मार्केटिंग होनी चाहिए। सबसे पहले नन साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से जो हुकूमत के डायलॉग है उसके हवाले से एक रिपोर्ट है कि वो किस स्टेज पर है, कुछ सवालात हैं, इससे शुरू करते हैं, फिर आप ये पहले रिपोर्ट देखिए। तालिबान से जब हुकूमती कमेटी की बराह रास्त मुलाकात हुई तो इसमें तालिबान की जानिब से गैर अस्करी कैदियों की रिहाई और कबायली इलाके को पुरअमन जोन करार देने के मुतालबात किए गए थे। याद रहे कि 1 मार्च को तालिबान की जानिब से फायर बंदी का ऐलान हुआ था, जबकि एक दफा इसमें 10 अप्रैल तक की तोसी कर दी गई थी। लेकिन इस 10 रोजा तोसी के बावजूद हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगरचे हुकूमत ने तकरीबन 19 तालिबान कैदी रिहा कर दिए थे, लेकिन तालिबान का कहना था कि इनमें से किसी का भी नाम उनकी फराम करदा लिस्ट में मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ अमन जोन के हवाले से भी हुकूमत कोई रियायत देने के मूड में नहीं रख रही। एक तरफ अगर तालिबान कमेटी के रुकन प्रोफेसर इब्राहिम साहब का कहना है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है, तो वहीं तालिबान के अंदर भी खाना जंगी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में फैली इस लड़ाई में संजना और शहरियार ग्रुप एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक 50 के करीब हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। सवाल यह है कि अब जबकि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं और तालिबान के मुताबिक उनके मुतालबात भी माने नहीं जा रहे, तो ऐसे में मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? सवाल तो ये भी है कि तालिबान की अंदरूनी चपकलिश के होते हुए कामयाब मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इस हवाले से आपकी क्या असेसमेंट है? ये जिस स्केल पर जा रहे हैं, जिस स्पीड के साथ ये डायलॉग जा रहा था आगे, और एकदम इसके अंदर एक कहा जाता है कि हॉल्ट हो गई है हर चीज, इसकी वजह क्या समझ आती है? क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे नहीं आ रहे, या कुछ और वजह है? नहीं, मेरा ख्याल है इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये वजह है कि इन्होंने हुकूमत की तरफ से जो कैदियों को रिलीज करना था, जो कि तालिबान की डिमांड थी, वहाँ कोई इत्तेफाक नहीं हो पाया। किसको रिलीज करना है, किस स्टेज पे करना है, इसके बदले में क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। मगर जब वो मसला हल हो गया तो इन्होंने पहले एज अ गुडविल जेस्चर 19 नॉन कॉम्पिटेंट, अच्छा नॉन कॉम्पिटेंट से मुराद ये है कि जो लड़ने वाले लोग नहीं है, उनको छोड़ा वजीरिस्तान में पॉलिटिकल एजेंट ने।
اب پولیٹیکل ایجنٹ جب چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے وہاں کی جو لوکل ملٹری ہوتی ہے، پوسٹ ہوتا ہے یا ملٹری کمانڈر ہوتا ہے، اس سے پوچھ کے چھوڑا جاتا ہے، ایسے تو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ اور ملٹری کی اجازت سے پولیٹیکل ایجنٹ نے پہلے 19 لوگ چھوڑے۔ تو یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ کی فوج کی اجازت کے بغیر چھوڑے گئے، یہ غلط بات ہے۔ پہلی بات فوج کی اجازت تھی ظاہر ہے، ادروائز پولیٹیکل ایجنٹ چھوڑ نہیں سکتا وہاں، فوج بیسکلی نہیں اس کنٹرول۔ تو حکومت کی طرف سے اگر اس کو کوئی پیش قدمی ہوتی ہے تو پھر فوج سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر آگے آپ بڑھ سکتے ہیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ کا وہ پار نہیں رہا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب از انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن دی لوکل آرمڈ فورس پرووائڈیڈ بائی دی ملٹری۔ سو یہ بات کہ جی حکومت اور گورنمنٹ فوج ایک صفحے پہ نہیں تھے، 19 لوگ چھوڑ دیے، پتہ نہیں کس کو چھوڑا، طالبان تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے۔ البتہ وہ کون لوگ تھے؟ طالبان کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ وہ ریکننگ میں، یہ ایکویشن میں آنے چاہیے؟ اور یہ دیکھو، جب آپ کسی کو پکڑنے جاتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہوں، مگر وہ سمپتھائزر ہوتے ہیں، کسی نے چھپایا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی کوریئر ہوتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی وہ جب سوپ ہوتا ہے نیٹ میں ان کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ وہ بندوقوں کے ساتھ لڑنے والے ہیں، مگر وہ بھی ایک نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان میں کسی کے والد، کسی کے بھائی، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑاکی فوج کا حصہ ہوں، ان کو بھی پکڑ کے لیا جاتا، اور یہ نارمل روٹین میں ہوتا ہے، راؤنڈنگ اپ جسے کہتے ہیں۔ تو اس راؤنڈ اپ میں کچھ لوگ، تو وہاں لوکل 18-19 ایسے لوگ تھے جو کہ ان کا خیال تھا ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ جینیونلی کمپیٹنٹس نہیں ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا۔ اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو نائدر ہے نو دیر، یہ تو ویسے ہی آپ کو چھوڑنا چاہیے تھا۔ ہم نے جو لسٹ دی ہے 800 کی، ان میں سے لوگ چھوڑے۔ اب وہ 800 کی جو لسٹ ہے وہ تو کمپیٹنٹ کی لسٹ ہے ایکچولی، وہ کہتے ہیں نان کمپیٹنٹ، وہ کہتے ہیں نان کمپیٹنٹ، وہ نان کمپیٹنٹ نہیں ہے، یا بیشتر ان میں سے نہیں ہے۔ کم از کم ہماری فوج نہیں سمجھتی کہ وہ، ان میں فوج بھی شاید اگر چھانٹی کرے تو ان کو پتہ لگ جائے چلے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، یہ اتنے خطرناک نہیں ہے، یا یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے، انڈائریکٹلی انوالوڈ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور فیصلہ ہو چکا ہے جو کہ گورنمنٹ اور فوج کی درمیان فیصلہ ہو چکا ہے، جو کہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا، صرف یہ کہا گیا کہ 19 لوگ اور چھوڑیں گے، پہلے 19 چھوڑے، پھر 13 لوگ اور چھوڑیں گے، 13 لوگ اور چھوڑیں گے۔ مگر اب وہ 13 لوگ کون ہیں، کیسے چھوڑیں گے، کس سٹیج پہ چھوڑیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اگلا راؤنڈ جو ٹاکس کا ہونا تھا اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ ان کی طرف سے 13 لوگ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مگر ابھی چھوڑے نہیں۔ چھوڑنا کب تھا؟ جب یہ آگے جا کے باتیں ہوتی تو پھر یہ اسی وقت ڈیورنگ دا ٹاکس اناؤنس کر سکتے تھے، مگر ٹاکس کیوں نہیں ہوئی؟ ٹاکس نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک طرف پروفیسر ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج رضامند نہیں ہے اور حکومت کرنا چاہتی ہے، فوج رضامند نہیں ہے، جو کہ مس لیڈنگ بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت اور فوج جو بھی کریں گے اکٹھے ہو کے کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ حکومت کوئی فیصلہ کر کے اناؤنس کر دے اور کہے کہ جی یہ کر دو اور فوج جو ہے اس پہ اتفاق نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسے ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی نادان حکومت نہیں ہے یا یہ کوئی ریجڈ فوج نہیں ہے، سب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے۔ تو یہ پروفیسر صاحب نے کیوں یہ بیان دیا کہ وہ میرا خیال ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے فوج گراؤنڈ پہ ہے، فوج کی اجازت کے اپروول کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ آخر میں انہوں نے ہی وہاں سنبھالنا ہے نا۔ اگر یہی لوگ واپس جا کے لڑ پڑتے ہیں تو پھر فوج ہی کا نقصان ہوگا نا، کیونکہ سب سے پہلے تو اٹیکس ان کے اوپر آئیں گی۔ تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے میرا خیال ہے پروفیسر صاحب۔ اس کی پروف یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق ان کا بھی ایک بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، کوئی فوج کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے پروفیسر جو ہیں وہ زیادہ پرو طالبان ہارڈ لائن لے رہے ہیں اور وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، اور جو مولانا ہے وہ لائن تو طالبان کی لے رہے ہیں مگر وہ نان پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کو پتہ ہے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، یہ ایک بندہ آپ کی طرف سے بڑا سخت بات کرتا ہے، کہتا ہے لتر مارو، دوسرا بندہ کہتا ہے نہ یار تو گل کر دے تم چائے پلانے۔ تو وہ میرا خیال ہے مولانا سمیع کا جو رول ہے وہ چائے پلانے کا رول ہے، اور ابراہیم صاحب کا جو رول ہے وہ لتر مارنے کا رول ہے۔ تو یہ ٹیکٹکس ہے۔ وہ کہتے ہیں فوج ایسا بھی نہیں بنتی، سامنے بھی نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دس از ٹیکٹکس، پریشر ٹیکٹکس۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ میکسیمم ایڈوانٹیج ایکسٹریکٹ کریں، مگر اس کے اندر ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ٹیم جب جائے گی تو کہاں جائے گی، کس کو ملے گی؟ یہ کہہ رہے ہیں
مولانا سمیع بھی کہہ رہے ہیں اور پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شورا کی ملاقات، شورا پہلے فیصلہ کرے گی کہ جی کب میٹنگ ہونی ہے، اور وہ شورا ملاقات کر کے اپنی پھر بتائیں گے ان کو کب ہوگی. پہلے تو وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کب ملنا ہے نہیں ملنا ہے، کون ملے گا نہیں ملے گا. وہ شورا کی میٹنگ ہوگی تو ہوگا نا، شورا کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے. اچھا یہ جو پوسٹ پون ہو گئی. اچھا یہ جو خبریں آ رہی تھی کہ شورا میٹ کر رہی ہے جی فرائیڈے کو، یہ سارا غلط خبریں تھی، یہ پریشر ٹیکٹکس تھے. ہو رہا ہے. دراصل شورا کی میٹنگ ممکن نہیں ہوئی نہیں، اور آگے بھی ممکن نہیں ہے شارٹ ٹرم کے اندر. وہ کیوں؟ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. پچھلے 5 دن کے اندر 50 سے زائد لوگ ایک دوسرے کے 2 گروپس نے مار دیے. دونوں گروپس محسود کے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ تھوڑا سا امن چاہتا ہے، وہ کہتا ہے موقع دیا جائے. دوسرا گروپ جو ہے وہ کہتا نہیں، ہارڈ لائنر گروپ ہے، وہ کہتا نہیں. دونوں یہ گروپس کی جو ڈفرنسز ہیں، یہ حکیم اللہ محسود جب بنے بیت اللہ کے بعد لیڈر آف دی ٹی ٹی پی، اس وقت یہ ڈفرنسز سامنے آئے تھے. مگر پھر حکیم اللہ بن گئے اور ولی الرحمان نہیں بنے. تو اب ولی الرحمان کے جو لیفٹیننٹ ہیں سچنا، وہ ایک گروپ کے اب ہیڈ ہے، اور وہ دوسرے گروپ کے ہیڈ یہ شہریار صاحب ہیں. تو یہ ان کے آپس کے اندر ایک لیڈرشپ کرائسس بھی چل رہی ہے، جو کور ایلیمنٹ ہے ٹی ٹی پی کا. یہ اس کے اندر یہ آپس کی لڑائی چل رہی ہے، اور سب کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس لڑائی کو روکا جائے. اب اتنا آسان نہیں ہوتا. جب ٹرائبل وارفیئر ہوتی ہے تو وہ پورا حساب لیتی ہے. ہمارے 10 مارے، ہم بھی 10 ماریں گے. اب یہ ہے کہ اب کتنے ایک دوسرے کے مار دیے، ابھی تک یہ چل رہی ہے. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو روکنا. اگر روک بھی لیں گے تو پھر شروع ہو سکتی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ. اس لیے شورا اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے. شورا اکٹھا نہیں ہوگا، ڈیٹ طے نہیں ہوگی میٹنگ کی. کون اس میٹنگ کے ان کی طرف سے کون بیٹھے گا، یہ ساری چیزیں اس سب کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک آ گیا. اچھا یہ جو تاثر ہے ندیم صاحب، یہ جو یہاں پر دیا جاتا ہے پروفیسر ابراہیم صاحب کا، آپ نے کہا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فوج بالکل ہے. اے این پی کی طرف سے میں ادھر آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں. حاجی عدیل صاحب انہوں نے بھی آج اس کے بات کی ڈائلاگ کے حوالے سے، لیکن یہ پہلے کلپ دیکھیے. ایسا لگتا ہے کہ حکومت سے بات کر رہی ہے. جو کمیٹی ہم نے نظر آتی ہے طالبان کی، اس کے بعد سے کوئی اختیار بھی نہیں. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ طالبان کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ کون آپس میں لڑ رہے ہیں، آیا وہ ان کا اختلاف کیا ہے. اسی طرح حکومت والی کمیٹی کو یہ نہیں پتا کہ فوج کی کیا رائے ہے. وہ کہتے ہیں حکومت کی کمیٹی کو نہیں پتا فوج کی کیا رہے ہے، ادھر کی کمیٹی بھی بے اختیار ہے. تو یہ جو ایک امپریشن ہے کہ فوج اس پورے معاملے میں اس طرح ساتھ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ کوئی ایک حد تک درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کا موقف یہ رہا ہے کہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، یہ بات چلتی نہیں ہے، ہمیں نقصان دے کر رہے ہیں یہ. وی ہیو ٹو گو اینڈ ڈو سم تھنگ. دیکھیے فوج کی ٹیکٹکس جو ہے نا وہ بڑے کلاسک ٹیکٹکس ہیں. ایک دشمن ہے، اس سے بات کرنی ہے. بات کرنے سے پہلے دشمن کے کمزور کرو، تاکہ وہ آپ کے ساتھ جب بات کرے تو آپ حاوی ہوں، تو آپ کو کچھ ملے گا بھی. اگر دشمن سٹرونگ ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کو ڈیفینسو پہ لانا پڑتا ہے نا. اسی کو کہتے ہیں ڈیگریڈ کرنا دشمن کو، اس کی کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کرنا، اس کی کیپیسٹی کو ڈیگریڈ کرنا، کم کرنا، تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اب جب نیگوسیشن کرنے جا رہا ہوں میرے آگے ایک بہت پاورفل فورس کھڑی ہے. اگر وہ آپ کو پاورفل مانتا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو پاورفل مانتا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا پاورفل ہے، تو پھر آپ نیگوشیٹ کیا کریں گے؟ آپ تو جو لینے جا رہے ہیں وہ دے کے آ جائیں گے. تو فوج کی یہ ہمیشہ یہ تھا کہ ٹاکس کے ہم اگینسٹ نہیں ہیں، مگر یہ جس طریقے سے یہ ٹاکس چاہتے ہیں آن دیئر اون ٹرمز، یہ نہیں قبول. پہلے ہمیں تھوڑی سی ٹھکائی کر لینے دیں، ان کی تھوڑا سا ان کو کمزور کر لینے دیں، پھر یہ خود ہی ہم سے بات کریں گے اور طریقے سے بات کریں گے. یہ نہیں، فوج کو احساس ہے اس بات کا کہ ان کے خلاف آل آؤٹ وار جو ہے وہ 5 سال میں بھی آپ ختم نہیں کر سکتے، جیسے امریکہ افغان طالبان کے خلاف نہیں کر سکا. تو گریلا وارفیئر ہے. ایک طرف کنونشنل فورسز ہیں، دوسری طرف گریلا فورسز. گریلا وارفیئر تو 300 لوگ بھی ہوں تو 10 سال چل سکتا ہے. دس از دی ایلیمنٹ آف گریلا وارفیئر. اگر یہ 300 لوگ پہاڑ چھوڑ کے شہروں میں آ جائیں، اور کراچی جیسے شہر میں جو کہ بہت سے پہنچ گئے، they can continue for 10 years. آپ کی تو بہت میسو انٹیلیجنس ریسورسز چاہیے ٹو انرتھ دم. تو اس لیے فوج کو احساس ہے اس بات کا، مگر ساتھ ساتھ فوج یہ بھی سمجھتی ہے کہ بات کرنے سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے. حکومت بھی یہ بات سمجھتی ہے، مگر حکومت کے سیاسی پرابلمز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر سب ایک یکجہتا نہ ہوں، ایک بات نہ کریں، اور کل کو کچھ کاؤنٹر اٹیک آ جائے جس کے سویلینز مارے جائیں، اسلام آباد کے اندر بم بلاسٹ شروع ہو جائیں، اور آپ کا میڈیا جو ہے نا آج جو کہہ رہا ہے یہ کر دو، کل کو لمحہ پڑ جائے، او ہینڈز اپ ہو جائے سارا،
ہوتا نا جب کہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ یہ خون خرابہ ہو رہا ہے تو آپ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہینڈز اپ ہونے کے لیے. تو فوج حکومت یہ بھی نہیں چاہتی. تو یہ اس لیے یہ تھوڑی سی پیچیدگیاں ہیں اس چیز میں. باقی میں سمجھتا ہوں فوج اور حکومت ایونچولی جو بھی ہوگا وہ ایک دوسرے کی رضامندی ساتھ ہوگی تو پھر یہ ہوگا. تو اس لیے میں یہ چلے گا ایسے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں لڑائی بھی ہوگی, ٹاکس بھی ہوں گی, پھر لڑائی ہوگی, پھر ٹاکس ہوں گی. کوئی فل فلیش ٹاکس فائنل سلوشن ابھی وہ سٹیج نہیں ہے. اچھا ایک میں چیز صرف آپ سے, یہ جو ابھی ریسنٹلی چلے سبی کے اندر چلی وہاں اب سمجھ آ گیا چلے جی یونائٹڈ آرمی ہے جی انہوں نے اٹیک کر دیا ایک ٹرین کے اوپر. یہاں اسلام آباد میں ایون انٹیریئر منسٹری نے رول آؤٹ کر دیا کہ نہیں جی ہمیں نہیں لگتا کہ یونائٹڈ بلوچ آرمی کا یہ کام ہے اسلام آباد کے اندر سبزی منڈی کے اندر اٹیک کرنے کا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اسلام آباد میں بی ایل اے ٹائپس نہیں پہنچ سکتے. اب لیکن بات ہوئی ہے نریم صاحب کہ پھر لوگ یہ بھی ایک تاثر دیتے ہیں کہ یہ کام تو کسی بھی بینڈ آؤٹ فٹ کے لیے یا سو تحریک طالبان کے کسی گروپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ نام نئے نئے رکھتے جائیں اور تو بھائی پھرتے جائیں. تو یہی ہو رہا ہے نا, ہو کیا رہا ہے. ایک طرف کور گروپ جو ہے ٹی ٹی پی کا وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے سیز فائر اناؤنس کی دی اور جی ہم ان کی مذمت کرتے ہیں جی جو اٹیک. اور ساتھ ساتھ دوسرے جو انہی کے جو گروپس ہیں جن کا یہ ذمہ داری خود ٹیکنیکلی ان کے امبریلا کے اندر نیچے آتا ہے, ان کی چھتری کے نیچے آتے ہیں, وہ خود حملے کر رہے ہیں. 3 حملے تو ہو چکے ہیں آلریڈی. تو پھر یہ اوپر سے کہنا, آج یہ نئی بات ہم نے سنی ہے کہ کچھ ٹیررسٹ اٹیکس حلال ہوتے ہیں اور کچھ حرام ہوتے ہیں. یہ نئی بات آ گئی نا. ٹیررزم بھی حلال اور حرام ہوتی ہے. کہ پہلے جو 40,000 لوگ مارے ہیں وہ حلال, وہ سب گنہگار تھے, وہ سب حلال تھے. اور اب جو 20 مارے گئے اسلام آباد میں یہ حرام ہے. دیکھیے یہ سارا ٹیکٹکس ہے. یہ بالکل ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے اس بات کو. یہ سارے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ سیز فائر جو ہے یہ بھی ٹوٹنے والی ہے. آپس کے اندر ان کی اتنی جھگڑے ہو رہے ہیں اور اوپر سے یہ جو ڈفرنٹ گروپس ہیں یہ اپنی اپنی کارروائی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر مین گروپس کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے کام نہیں چلے گا کہ آپ بات جس سے کر رہے ہیں ان کو کنٹرول میں ہی نہیں ہے. میم صاحب ایک بڑی بریف پہ بات کروں گا. یہ سخت کسی نے بات کی ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کہ آپ کی حکومت طالبان کے ہاتھوں بیوقوف بن رہی ہے, وہ صرف اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں, ٹائم مانگ رہے ہیں, ان کا نقصان ہوا ہے وہ ری گروپ کر رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ کو خود پتہ چلے گا. کیا یہ تاثر درست ہے؟ یہ صحیح ہے. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, مگر اب کیا جائے. کچھ یہاں لوگ ہیں اس ملک میں جو یہ ہماری بات نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے آپ کا اسیسمنٹ اور ہمیں موقع دیا جائے, ہم ان سے بات چیت کریں. اگر آپ موقع نہیں دیتے تو ساری عمر یہ کہتے رہیں گے اگر موقع دیا جاتا تو یہ نہ ہوتا. کیونکہ بیکلیش تو آئے گی, آج نہیں کل آئے گی. وہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی, ابھی چند دنوں کے لیے بند ہوئی ہے, پھر شروع ہو جائے گی. تو یہ تو بھگتنا پڑے گا نا یار. جب ٹیررزم ہو اس لیول کی تو بھگتنا پڑتا ہے. ساری دنیا ٹیررزم کو جب کنفرنٹ کرتی ہے تو دو ان کے پاس سولوشنز ہوتی ہے. پہلی یہ کہ بلیک میل نہیں ہونا, نیور گیو ان ٹو ٹیررسٹ. آپ دیں گے آج, کل کچھ اور ہو جائے گا. نمبر 2, پہلے ڈیگریڈ کرو ان کو, ان کی طاقت کو کم کرو اور پھر ان کے ساتھ بات کرو اور ان کو ڈسارم کرو اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرو. اوکے, بریک کا وقت ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے, تحفظ پاکستان آرڈیننس جو کہ نیشنل اسمبلی میں منظور ہوا, کیا وہ ایک قانون بن سکے گا, ایک ایکٹ بن سکے گا, اس پر بات کرتے ہیں. کہ اپوزیشن کے اعتراضات کس حد تک جائز ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحفظ پاکستان آرڈیننس, پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس. نجم صاحب تو پہلے بھی گیا تھا, اب نیشنل اسمبلی کے اندر پیش ہوا, بڑا ہنگامہ ہوا, پاس ہو گیا, لیکن سینٹ میں کہا جاتا ہے اپوزیشن ملے گی. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے, اب ایم کیو ایم ساروں کو اکٹھا کر رہی ہے اس آرڈیننس کے خلاف. ایم کیو ایم بابر غوری صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں یہ بڑا شیطانی قانون ہے, آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں, اس کے لوگوں کا استحصال ہوگا, ایکسپلائٹ ہوں گے لوگ, سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوگا اور بڑی تباہی پھیری جائے گی. یہ آپ لائسنس ٹو کل دے رہے ہیں. بات یہ جی کہ اس کے آنے سے پہلے یہ ڈسکس کر لیں کہ اس کی نیڈ کیا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے آج. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل کیانی جب تھے آرمی چیف تو ان کی طرف سے بہت دفعہ زرداری صاحب کی حکومت کو کہا گیا کہ کوئی ایسا آرڈیننس لائیں یا ایسا قانون لائیں جس کے تحت ٹیررزم کو کنٹرول کر لیا جائے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت ٹیررسٹ جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے کنٹرول کر کے پروسیکیوٹ کر لیے جائیں. اینٹی ٹیررسٹ لاز ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں, آپ پکڑ کے لے جاتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے کے بعد ان کو سزا ہو جاتی ہے, اگلے مہینے ہائی کورٹ ان کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ پولیس کے پاس پروسیکیوشن جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے اور پولیس کی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ پروسیکیوٹ کر سکے اور وہ واپس جا کے اپنا تو یہ فیلئر ہے یہ سسٹم کا. اور پھر اب جب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز دیکھتے ہیں کہ اوپر جا کے انہوں نے ریلیز ہی ہو جانا ہے, وہ پہلے یا تو فیصلہ نہیں دیتے, ڈیلے کرتے ہیں یا وہیں چھوڑ دیتے ہیں.
اوپر سے دھمکیاں آتی. تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. ٹیررزم کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو کوئی بہتر سسٹم لائے. اب آرمی کی پہلے نواز شریف صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا ملٹری کورٹس بنا دیتے ہیں ٹیررزم کے لیے, مگر وہ پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ ملٹری کورٹس جو ہے اس پہ سویلینز کو لارج اسکیل پہ ٹرائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سویلین کنٹرول کے اندر یہ ہونا چاہیے. حالانکہ میاں صاحب تو بڑے ہارڈ فاسٹ رولز کرنا چاہ رہے تھے, یاد ہے پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو اس وقت پھر فوج نے یہ بات مانی نہیں تھی, انہوں نے کہا تھا ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اب آئیے آپ کہ یہ اینٹی پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس جو ہے یہ زرداری صاحب کے زمانے کی بات چل رہی ہے. پیپلز پارٹی خوش نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی. فوج کہتی تھی سخت کرو, پیپلز پارٹی کہتی تھی ڈائلیوٹ کرو. اوپر سے نواز شریف صاحب اور وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ بڑا سخت ہے, اس کو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک, اب اسے کہتے ہیں نا دا بوٹ از آن دی ادر فٹ. اب وہ جوتا جو ہے وہ دوسرے کسی اور نے پہنا ہوا ہے. اب میاں صاحب اندر ہیں, زرداری صاحب باہر ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں بناؤ اس آرڈیننس کو اور زرداری صاحب کہتے ہیں نہ بناؤ. ایون جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹس کو اپوز کرتی تھی اس وقت پی ایم ایل این, اب کچھ امینڈمنٹس ان کے دور میں ہوئی ہیں. ہاں, تو یہ ہوتا ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے, اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنی پارٹی کا سوچتے ہیں, آپ نیشنل انٹرسٹ نہیں سوچتے. اب یہ ہے کہ وہی جو پہلا آرڈیننس جو بنایا تھا نا وہ فوج کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. انہوں نے کہا اس میں بہت سی خامیاں ہیں, اس پہ بھی ہم پکڑیں گے لوگ نکل جائیں گے. تو فائدہ کیا, ہم جب پکڑتے ہیں اتنی محنت کے بعد اور پھر چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ, یا عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں, یا پولیس کی نااہلی ہوتی ہے, یا گورنمنٹ کی نااہلی ہوتی ہے, تو یہ ہمیں موٹیویشن ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے اس بندے نے چھٹ جانا ہے. اور اوپر سے جب ہم ڈیورنگ دا وار اگر کوئی کیجولٹیز ہو جاتی ہیں ان کی فائٹنگ میں تو ہیومن رائٹس والے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اڑا دیا, آپ نے ان کو فیئر ٹرائل نہیں دی, آپ نے ڈک شوٹ کر دیا, گن شوٹ کر دیا, یہ ڈک شوٹ کر دیا. تو یہ تو فوج نے کہا آپ قانون ایسا بنائیں جس کے اندر ٹیررزم کو ٹیکل ہو. تو یہاں تک تو ٹھیک تھا. اب بنایا جو آرڈیننس, یہ بڑا سخت آرڈیننس بنایا, اس لیے سب لوگ رو رہے ہیں, سویلینز رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ پاکستان کی ہسٹری میں قانون کو بینڈ کر کے عدالتوں پہ پریشر ڈال کے سیاسی حکومتوں نے اور ملٹری حکومتوں نے سیاسی قیدیوں کے اوپر ہر قسم کے ٹیررزم لاز لگائے. میں خود اس کے بارے میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں. 3 دفعہ تو مجھے ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا, اور 3 دفعہ پھر شکر کریں کہ قانون تھے کہ سپریم کورٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ سیاسی حکومتیں کرتی رہیں, اور اس طریقے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب آپ جیسے ہم جیسے لوگ اگر نیت خراب ہو جائے کل میاں نواز شریف صاحب کی, تو جو چاہیں اس کو اٹھا لیں. اگر فوج کی نیت خراب ہو جائے, ISI کی نیت خراب ہو جائے آپ کے بارے میں, میرے بارے میں, اور ہم سیر کرنے گئے ہوں سوات, تو ہمیں اٹھا کے لے جائے اور غائب ہو گئے ہم, الٹا ٹانگ دیں ہمیں. 90 ڈیز ویسے ہی ہم غائب ہو گئے ویسے. اور وہ پھر پہلے ویسے غائب ہو جاتے تھے, آپ وہ کہیں گے جی کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں, ان کے اوپر سے یہ چیزیں نہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ جیسے بڑے فیمس آدمی کو تو شاید وہ نہیں ہاتھ لگائیں گے, اچھا, مگر اور بڑے نادان لوگ ہیں بیچارے جن کا پتہ ہی نہیں چلے گا, کیونکہ وہ لوکل نے کسی نے اسٹیپ آن سمبڈی سٹورز, لوکل لیول پہ کسی نے کسی کی تو میں ہوگی پکڑ کے لے گئے ٹیررزم. تو سیاسی جماعتوں کے جو خدشات ہیں یا وہ فیئر ہے, جسٹیفائڈ ہے کہ اتنا سویپنگ آرڈیننس جس کے تحت جو پولیس والا چاہے, جو رینجر چاہے, جو فوجی چاہے, جس کو مرضی چاہے, جس وقت مرضی چاہے, جہاں سے مرضی چاہے اٹھا کے لے جائے اور 90 دن کے لیے غائب کر دے. نہ صرف اٹھا کے لے جائے, مطلب وہ جناب الطاف بھائی کی زبان میں ٹھوک بھی. جی ظاہر ہے جب اٹھا کے لے جاتے تو ٹھکائی تو ہوتی ہے. سوری یار آپ ہنس رہے ہیں, سیریس میٹر. ہمیں کسی نے الٹا ٹنگا نہیں, بٹ the question is کہ the objections are very serious and fair. دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ کہ یہ وہ لوگ آبجیکشن لگا رہے ہیں جنہوں نے یا یہ قانون اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے پہلے اس قسم کے قانون, یا اب خدشہ ہے کہ اگلے آ کے ہمارے ساتھ کریں گے. تو یہ سیاست دانوں کا اور جمہوریت کا یہ پرابلم بن چکا ہے. ایک طرف بیلنسنگ ہیومن رائٹس with terrorism, اور چیف جسٹس گیلانی صاحب نے ابھی کل ہی بہت زبردست بات کی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹاسک جو ہے ایک طرف ہیومن رائٹس دیکھنی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور دوسری طرف ٹیررزم کو گنجائش نہیں دے, کھلی چھٹی نہیں دینی, اور ہمیں بڑا بیلنس رکھ کے چلنا پڑے گا کہ ٹیررسٹ بھی نہ چھوٹے اور ہیومن رائٹس وائلیشن بھی نہ ہو. بہت مشکل کام ہے, مگر جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح نشانہ لگایا ہے جو ایشو ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ پڑھ کے کہ انہیں دونوں سائڈز کا احساس ہے کہ کس طریقے کے ساتھ فائن بیلنس لگانا ہے. ایک ان کی سٹیٹمنٹ آج بھی ہے کہ وہ تو خیر کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں منیب کہ آبجیکشنز آر ویلڈ, مگر اگر وہ آبجیکشنز
سارے کے سارے مان لیے جائیں تو پھر قانون میں دانت ہی نہیں رہتے. پھر 4 انوسنٹ لوگ تو بچ جائیں گے مگر 40 گلٹی لوگ وہ بھی بچ جائیں گے. ابھی صورت یہ حال یہ ہے کہ 40 گلٹی لوگ پھنس جائیں گے اور 4 انوسنٹ لوگ بھی ساتھ رگڑے میں آ جائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے جب پاور ہو تو اس کی مس یوز تو ہوتی ہے. تو یہ اب بیلنس ڈرائیو کرنا ہے. میرا سجیشن یہ ہوگا ان دا نیشنل انٹرسٹ اسٹڈی کریں ٹوڈا کو انڈیا کے اندر کیسے اس کو ڈیل کیا گیا, اسٹڈی کریں امریکہ میں کیسے اس کو ڈیل کیا, پیٹریٹ ایکٹ کو بھی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کو بھی, سب کو اسٹڈی کریں, دیکھیں وہاں کیسی رائٹس جو ہیں سٹیزنز کی کیسے ان کو ختم کیا گیا مگر پھر بھی بیلنس رکھا گیا اور ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا گیا ساتھ ساتھ. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے گورنمنٹ کا, فوج کا اور اپوزیشن کا, جس کے اندر ایک ایسا قانون بنے جس کے ساتھ آپ کا نیشنل انٹرسٹ کو آپ پروٹیکٹ کر سکیں. نائب صاحب, میں آج چیف جسٹس صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا, غالباً وہ یہ بھی آج کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی اور تحفظ کے نام پر اگر کوئی یہ سوچ ہے جی کہ آپ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کریں گے یا کوئی کرے گا تو اس حوالے سے عدالت اپنا کام چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتی. بالکل صحیح کہتے ہیں, مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹیررسٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے آن دا پریٹیکسٹ آف ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ تک. جو بھی یہ عدالت, جو بھی یہ قانون بنے گا نا, خواہ وہ سینٹ کی اپروول کے ہو ساتھ یا سینٹ کے اپروول کے بغیر ہو, بیکاز سینٹ کی اپروول کے بغیر بھی قانون بن جائے گا نا. قانون اس وقت یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ نے سینٹ میں بھیج دیا, سینٹ میں شور پڑ گیا, نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں جانتے, ٹھیک ہے, بل واپس آ گیا کہ نہیں مانتے, امینڈ کریں, امینڈمنٹس کے ساتھ واپس آ گئے, انہوں نے امینڈمنٹس کر کے کہ یہ کاٹ دیں, یہ کاٹ دیں, یہ ڈال دیں, یہ کاٹ دیں, یہ کاٹ دیں, بھیج دیا. 90 دن کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہونا ہے. یہ سینٹ کر کے بھیج دے, نیشنل اسمبلی دیکھے گی, کہے گی نہیں یہ بکواس ہے, بکواس ہے, بکواس ہے, یہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, کر کے پھر واپس بھیج دے گی. سینٹ کہے گی نہیں ہماری تو بات ہی نہیں مانی آپ نے, نہیں مانتے, واپس کر دیں گے. اسمبلی, نیشنل اسمبلی اگر چاہے گی پھر ایک دفعہ غور کر لے گی, پھر بھیج دے گی. 90 دن کے بعد سینٹ فارغ, جو نیشنل اسمبلی فیصلہ کرے گی وہی ہوگا ایونچولی. پہلی بات تو یہ وہ سینٹ اس کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا. اس کے بعد کیا ہوگا جب یا تو یہ 90 دن انتظار کریں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو, یا یہ ہے کہ جوائنٹ سٹنگ آف بوتھ ہاؤسز بلا لیا جائے, وہ بھی قانون الاؤ کرتا ہے. جوائنٹ سٹنگ اگلے ہفتے بلا لی جائے اور اس وقت گورنمنٹ کی میجورٹی بن جاتی ہے ود الائز, اور اس کو دھکا لگا کے پاس کر دیا جائے, باقی لوگ واک آؤٹ کر جائیں گے, قانون پاس ہو جائے گا. مگر اس کے بعد چیلنج ہو جائے گا سپریم. وہ تو آلریڈی کوئی لے بھی گیا نا, نہیں تو وہ تو چیلنج ہونا ہی ہونا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ غور کر لیں, فوج کے ساتھ بیٹھ جائیں, پولیس کے ساتھ بیٹھ جائیں, پروسیکیوٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں, لا منسٹری کو بیٹھ جائیں, اور سینٹ کی کچھ کور ٹیم جو اس کے میجر آبجیکشنز ہیں ان کو بٹھا لیا جائے. ایک دن جیسے رضا ربانی صاحب نے اتنے لمبے چوڑے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیے تھے کلوز بائی کلوز, اس کو بھی کلوز بائی کلوز دیکھ لیا جائے, جہاں گنجائش ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے. 7 دن کے اندر اندر مڈ نائٹ آئل برن کر کے, کینڈل کے ذریعے کر کے اس کو رات کو بیٹھ کے اس کو ختم کیا جائے. 7 دن کے اندر اندر اتفاق سے ایک قانون پاس کیا جائے اینڈ گیٹ آن ود اٹ. صاحب 67 سالوں میں معذرت کے ساتھ ہم ایک ٹوٹل کنسنسس تو بنا نہیں سکے اس کے, اور اگر اس پہ کنسنسس نہیں بنتا اور پھر یہ ہوتا تو پھر میری ایڈوائس گورنمنٹ سے یہی ہوگی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو جتنا ڈائلیوٹ کر سکتی ہے اپنی طرف سے وداؤٹ گیٹنگ ریڈ آف دا کور ایلیمنٹ کر کے اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں پاس کرے, پھر دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر. یہ غیر معمولی حالات کے لیے قانون ہے ایکچولی. ایک بریک کا وقت ہے جی, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نائب صاحب ایک بات, یہ جو پروسیس اب آپ نے کہا گورنمنٹ جتنا ڈائلیوٹ کر سکتی ہے کرے, لیکن یہ اس کا جو امپریشن ہے, جو تاثر ہے وہ یہ کہ یہ حکومت نے بنایا ہے فوج کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کو طاقت دینے کے لیے. اس میں اب ہونا کیا چاہیے؟ کنسنسس نہیں بھی ہوتا تو ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت, یہ دور فرق ہے پرانے دور سے. اس دور کے اندر آپ جرنلسٹ کو, سیاستدانوں کو اس طریقے سے پکڑ کے ڈسپیئر نہیں کرا سکتے. وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں. عدالتیں بہت مضبوط ہو گئی ہیں, ایک ریکارڈ سیٹ ہو گیا ہے. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اب لڑنا کہ اس کے ساتھ فلانے کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے, فلانے کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے, آپ فکر نہ کریں. آپ سخت قانون بنائیں, جتنا سخت بنا سکتے ہیں ود کنسنسس. اگر کوئی چیزیں ڈائلیوٹ کرنی ہے کر لیں, 90 دن سے 60 ڈیز کرنا ہے کر لیں, 60 سے 30 فلانا اس میں فلانے کا پرمیشن لینی ہے فلانے کی لے لیں, وغیرہ وغیرہ. بٹ ان دا فائنل انالیسز اس کا ٹارگٹ کون ہونا چاہیے؟ ٹارگٹ ہونا چاہیے دوز وہ ریئل ٹیررسٹ, یا وہ کرنے والے ہیں, یا وہ کر چکے ہیں, یا وہ کر رہے ہیں, یا کمپلیسز یا کمپلیسز.
फिक्र ना करें आप, उसकी वजह क्या है? कल को हुकूमत अली साहब के खिलाफ हो जाती, एमक्यूएम के खिलाफ हो जाती और एमक्यूएम को धरना शुरू कर देती है। क्योंकि एमक्यूएम को अभी भी उनको डर है ना कि कराची में जनाब सूप हो गया। करने दें हुकूमत को। हुकूमत से मुराद ये है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां कर रही हैं ना। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है वो कोई बायस तो नहीं है उनके अंदर, और अगर कोई हुकूमती बायस है जिसका ताल्लुक टेररिज्म से नहीं है मगर पॉलिटिक्स से है, तो बड़ी सीधी सी बात है। मुनीफ फारूक को पकड़ के ले गया एमक्यूएम का बंदा, एमक्यूएम सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगी, हाई कोर्ट के पास पहुंच जाएगी। क्या यही चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि ये टेररिस्ट है या ये सियासी तौर पे इसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, इसकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। तो व्हाई डोंट यू लेट द स्ट्रांग कोर्ट्स, जो कि आप बहुत कॉग्निजेंट हैं, उन्हें पता है हकीकत क्या है, उन्हें पता है कौन टेररिस्ट है और कौन टेररिस्ट नहीं है। अब छोड़ दें ये बात कि सियासी लोगों को टेररिज्म के खाते में पकड़ के अंदर डाल देना, वो जमाने खत्म हो गए। ये जमाने हमने देखे हैं, मार्शल लॉ के जमाने में हमने देखे हैं, भुट्टो साहब के जमाने में हमने देखे हैं, नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी हमने देखे हैं, मोहतरमा के जमाने में नहीं देखे, जरदारी साहब के जमाने में नहीं देखे, मगर सियासी लोगों को ऑप्रेस करना हमने बाकी रेजिम्स के अंदर देखा। मुशर्रफ के जमाने में भी देखा, मुस्लिम लीग के ऊपर लोगों को पकड़ के ले गए थे, मुस्लिम लीग नून के लोगों को। तो इसलिए अब वो जमाने खत्म हो गए। ये अदालतें फर्क है उन अदालतों से, वो अदालतें मोहर लगाने वाली अदालतें थी। इफ्तिखार चौधरी साहब की लेगेसी ये है कि उन्होंने नई अदालतें खड़ी कर दी हैं। ये जज हमेशा नहीं, हमेशा हमेशा पहचानेंगे कि ये सही टेररिस्ट है या ये गलत बंदे को पकड़ लिया इन्होंने। फिक्र ना करें आप। अब चीफ जस्टिस साहब ने जो बात कही है, जिम्मेदारी जाने दें अदालतों के ऊपर, लेट देम टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई हुकूमत प्रोसिक्यूशन इस तरीके से नहीं कर सकेगी जेन्युइन लोगों की, जो कि पहले जमाने में होती थी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आजकल का मीडिया और आजकल की जुडिशरी से कम नहीं है। इस मीडिया को भी पता है कौन टेररिस्ट और कौन नहीं, ऑफ कोर्स। तो ये नहीं, ये आप फिक्र करने की बात नहीं है सियासतदानों को और ह्यूमन राइट्स वालों को। ठीक है, उनका खैर व्यू पॉइंट ये होता है कि ऑलरेडी कराची के अंदर बकौल एमक्यूएम के उनकी टारगेटिंग हो रही है, इस कानून के बगैर ही उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो जब ये कानून आ गया फिर कहां जाएंगे? जहां टेररिज्म है वहां फिर लोगों को उठाया जाएगा। जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं, जिस एक सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक हो या ना हो, दे हैव टू बी अप्रूव्ड, फुल स्टॉप। ओके, अच्छा नईम साहब, जरा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, ये हुकूमत के तरफ से जो बयान आते हैं या कहा जा रहा है खासतौर पर मईशत के हवाले से कि बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, IMF के चीफ भी यही कहते हैं जी कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने अच्छे मेजर्स लिए हैं, बेहतर हो रही है मईशत खासतौर पर। ये जो यूरो बॉन्ड्स का एक सारा है कल्चर है, पहले तो ये जरा हमारे लोगों व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा आसान होगा, बता दीजिए कि यूरो बॉन्ड्स का चक्कर क्या है। ये बॉन्ड्स कितना टाइम है आपके पास? मतलब हमारे पास 3-4-5 मिनट होंगे। 3-4-5 मिनट में इतना बड़ा सब ठीक है, नहीं इसको जरा थोड़ा सा आप बता लोगों के लिए मोटी बात है कि इससे फायदा क्या, नुकसान क्या? कि यूरो बॉन्ड है कि गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रही है। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है? कागज जिस पे लिखा हुआ है कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं, आपको सूद देंगे। जैसे बैंक आपको डिपॉजिट लेते हैं, आप जाके फ्लोट कर रहे हैं। आप बैंकों से नहीं ले रहे, आप प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं। जैसे कंपनी शेयर नहीं फ्लोट करती, इस तरीके से गवर्नमेंट शेयर फ्लोट कर रही है, ऐसे समझ लें आप। अब वो कहां फ्लोट कर रही है? वो यूरोप में कर रही है, उन्हें फॉरेन करेंसी की जरूरत है। अब जब कंपनी अच्छी कंपनी फ्लोट करती है, शेयर तो लोग लेने को भागते हैं। जैसे अभी बॉन्ड नॉमिनल वैल्यू पे खरीद लें, कल को इसकी कीमत बढ़ जाएगी। यहां फर्क यह है कि कीमत नहीं बढ़ती, यहां सूद मिलता है। ठीक, तो अगर अच्छा सूद मिले तो सब लोग खरीदने के तैयार हो जाते हैं, मगर अगर अच्छा सूद ना मिले तो कोई नहीं खरीदता। अगर रिस्क बहुत ज्यादा हो गई, ये कंट्री तो बैंकरप्ट होने जा रही है, तो जितनी मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, सूद दें, उतना फिर भी लोग नहीं लेंगे, वो पता है डूब रहे हैं। तो ये मोटी बात। इन्होंने ये फैसला किया कि जी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत है। वाई? IMF को वादा किया हुआ है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है स्टेट बैंक के वो बढ़ाएंगे ताकि स्टेबिलिटी हो। फिर IMF भी और देगी, वर्ल्ड बैंक भी और देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी और देगा, सब देंगे। ये एक रिफॉर्म का एजेंडा है कि रिजर्व्स को बढ़ाएं। रिजर्व्स होंगे तो स्टेबिलिटी होगी। एश्योरेंस है ना कि जी बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ये भाग नहीं जाएंगे हमारा उधार लेके। ये एक इंटरनेशनल होती है रिस्क, तो इसलिए पैसे इकट्ठे करने थे। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अभी आ नहीं रही, बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं। वो 3G लाइसेंस जो है साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ। वो कहते हैं अभी अप्रैल में होगा, मगर साल हो गए। इसी तरह वो इत्तसलात के $800 मिलियन है, वो भी अभी तक सेटल नहीं हुए। वो उन्होंने 5 साल 8 साल से देने अभी नहीं दिए। इसी तरीके के साथ 32 एंटरप्राइजेस इन्होंने स्टेट एंटरप्राइजेस की हुई कि प्राइवेटाइज करेंगे, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है अभी। मतलब है कि पैसे की कमी है इंटरनेशनल, स्पेशली डॉलर्स की। तो इन्होंने कहा जाके इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का एक
ہے کہ جی یہ پرو بزنس ہیں اکانومی کی طرف اور تھوڑا بہتر بھی ہوئی ہے نا معیشت بہتر اور ہوئی ہے پھر یہ 1.5 بلین کے آنے کے بعد تھوڑی سی پوزیشن ڈالر بھی strength- اچھا ہوا کہ یار یہ روپی ہمارا پاک روپیہ اور آئی ایم ایف نے بھی تھوڑی سی مور لگا دی. اچھا ٹھیک ہے تو یہ گئے ہیں لینے کے لیے پیسے. اب انہوں نے ان کا ارادہ تھا کہ 500 ملین کے قریب ان کو چاہیے تھے. نہیں کہ اتنے آ جائیں پھر بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی تو یہ کرے نا. اب یہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں 500 ملین کی جگہ انہوں نے جب اناؤنس کیا تو 500 ملین کیا کوئی 600 700 6 بلین کے قریب لوگ لینے کے لیے تیار ہو گئے. اچھا اب سوال یہ, اور انہوں نے کہا اوئے ہم تو 500 لینے آئے تھے, یہ تو اتنے لوگ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا چلو لے لو اور تھوڑے سے لے لو اور لے لو, تو کر کے انہوں نے 2 بلین لے لیا. 2 ارب انہوں نے کر کے اب ٹھیک ہے. اب کیوں اتنے لوگ لینے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا ہماری معیشت اتنی زبردست ہے کہ ساری دنیا اس پہ اتفاق کرتی ہے اور اعتماد کرتی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں. ہوا یہ کہ انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ آفر کیا ہے وہ کوئی 8% کے قریب ہے. 8% کے قریب انہوں نے دیا. 7.7% انہوں نے دیا 5 سال کے جو بانڈز ہیں, جو 10 سال کے بانڈز ہیں, کوئی 6% کے قریب. یہ بڑا ہائی ریٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, بہت اٹریکٹیو ریٹ ہے. ابھی گریس نے ابھی چند دن پہلے ہی اپنا ایک یورو بانڈ فلوٹ کیا تھا. اچھا, جس میں انہوں نے 100 ارب ڈالر 100 ارب ڈالر اچھا ان کی ڈیفیسٹ تھی. یہ بینکرپسی جب ہوئی نا گریس کی تو 100 ارب ڈالر کا ڈیفالٹ تھا ان کا پہلے. اتنا بڑی ڈیفالٹڈ اکانومی, انہوں نے 4 بلین اکٹھے کرنے تھے تو انہوں نے اپنا ایک یورو بانڈ فلوٹ کیا 4 بلین کے لیے صرف, اور 100 بلین اس سے پہلے لوگوں کا کھا گئے تھے. تو مطلب کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے کوئی 4.9% یا 5% کے اوپر ریٹ کے اوپر جو سود کا ریٹ دینا تھا انہوں نے کوئی 4 بلین اکٹھا کر لیا. آپ نے 2 بلین اکٹھا کیا 8% پہ, 7.7% پہ. تو اب آپ سوچئے کہ گریس سے کیا آپ کا زیادہ برا حال تھا؟ نہیں, آف کورس نہیں. اللہ معاف کریں, بینکرپٹ تو نہیں ہوئے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے اتنے لوگ آئے کیونکہ انہوں نے بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ دیا. اب یہ انٹرسٹ ریٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, موٹی سی بات ہے, وہ لوگ ہمیشہ ہر چیز کو امریکہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. اچھا برا امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ کیا مانگ رہی ہے. امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس وقت 1.5 1.8 1.9 1.5 اور 2 کے درمیان انٹرسٹ ریٹ دے رہی ہے اپنے ٹریجری بانڈز کے اوپر جو, اور اس میں اور اس میں ہمارے میں جو سپریڈ ہے, جو فرق ہے, وہ 5% کا نکلتا ہے. اب یہ بہت بڑا سپریڈ ہے, اس لیے بڑا اٹریکٹیو ہے سب لوگوں کے لیے جنہوں نے لون دیا, جنہوں نے یہ دیا. انہوں نے پیسے تو اکٹھے کر لیے مگر بہت بڑا ہائی روڈ دیا. 2007 میں آخری بات کہہ دوں, 2007 میں ڈاکٹر سلمان شاہ بتاتے ہیں ہمیں کہ 2007 میں مشرف کی حکومت کے زمانے میں 2007 میں انہوں نے یورو بانڈز فلوٹ کیے تھے 750 ملین کے, جس کے اوپر اس وقت 5.5-4% پہ انہوں نے یہ کیا. اور اسحاق ڈار صاحب جب آئے, آپ کو یاد ہے فائنانس منسٹر, تو انہوں نے بند کر دیا تھا یہ سلسلہ. اگر یہ سلسلہ اس وقت کر لیتے تو آج اس کی ضرورت نہ ہوتی. چلیں, بہرحال اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ ویو پوائنٹ مل گیا کہ بیسیکلی یورو بانڈ ہوتا کیا ہے اور اتنا کیسے اکٹھا کر لیے. بہرحال معیشت کے حوالے سے آپ کو مزید بھی ڈیٹیل کے ساتھ کل کے پروگرام میں بات ہوگی, گیلپ سروے کو بھی ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.